अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 6 दिसंबर 2020 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 विद JNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से भारत के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया गया है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के रास्ते से दुनिया भर से जंगजुओं को लाया जा रहा है, मुजाहिदीन को लाया जा रहा है। इस हवाले से नाज़रीन का भारतीय मीडिया पर रिपोर्ट सामने आ रही थी कि शाम से जंगजुओं को भर्ती करके तुर्की पाकिस्तान के रास्ते मकबूजा कश्मीर पहुंचा रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर की अवाम और मकबूजा कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स और मुजाहिदीन अपनी आज़ादी की जंग खुद लड़ रहे हैं। भारत दुनिया भर में पाकिस्तान के खिलाफ गलीज प्रोपेगेंडा बंद कर दे। नाज़रीन काम, आप जानते हैं कि कुछ बयानात ऐसे होते हैं जो डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू देना ज़रूरी होते हैं और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से भी ये बयान डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू आया है और डिप्लोमेसी बयान है। लेकिन हकीकत यह है कि मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए दुनिया का हर मुसलमान यह ख्वाहिश रखता है कि अगर उसे भी जिहाद का मौका कश्मीर में मिले तो वह कश्मीर में जाकर भारत की दरिंदा गासिब फौज के खिलाफ लड़ाई करे और इस जंग में हिस्सा ले ताकि ग़ज़वा हिंद की पेशन गोइयाँ भी उसे हासिल हो सकें, ताकि निहत्ते कश्मीरी मुसलमानों को आज़ादी भी मिल सके और उसमें उसका भी हिस्सा हो और उसे भी सवाब मिल सके। इसी वाले से का मासी के अंदर भी और अब भी मकबूजा कश्मीर के अंदर दुनिया भर से जो मुसलमान हैं वो हिमायत करते रहे हैं और मुजाहिदीन भी आते रहे हैं और आइंदा भी मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए दुनिया भर के मुसलमान किरदार अदा करते रहेंगे। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत ने एक मरतबा फिर इश्तिआल अंगेज़ी की है। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने 2 भारतीय चेक पोस्टों को तबाह कर दिया है और 3 भारतीय फौजियों की हलाकत की इत्तलात भी सामने आ रही है। भारत मुसलसल पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करके संगीन जो इंसानी हकूक़ की वायलेशन है वो कर रहा है, लेकिन जवाबी तौर पर भारत को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और भारत की चेक पोस्टें तबाह की जाती हैं। साथ साथ नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि अफगानिस्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तान की फौज फेंसिंग कर रही है और साथ साथ मकबूजा कश्मीर के अंदर जो भारत की दरिंदगी है या भारत की रॉ एजेंसी की दहशतगर्दी है, उसी तरह के जो मंसूबे अफगानिस्तान के अंदर रॉ एजेंसी ने शुरू कर रखे हैं, उन मंसूबों को भी पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज ख़त्म कर रहे हैं। भारतीय दहशतगर्द जो अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के अफगान बॉर्डर पर हमला करते हैं चेक पोस्टों पर, उनको ख़त्म किया जा रहा है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक मुताद्दिद नए ठिकाने भारतीय फोर्सेस के और रॉ एजेंसी के अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने तबाह कर दिए हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि चीन भी भारत के खिलाफ जारहाना कार्रवाइयाँ कर रहा है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक तिब्बत से आने वाले दरियाओं को चाइना ने रोक दिए हैं। इस हवाले से भारत की हुकूमत परेशान दिखाई दे रही है। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि ब्रह्मपुत्र दरिया पर चाइना बड़े पैमाने पर डैम्स बना रहा है जिससे भारत सूख जाएगा और भारत खुश्क हो जाएगा और भारत के दरियाओं का पानी ख़त्म हो जाएगा और भारत की जो 7 मशरकी रियासतें हैं वो टूट जाएंगी। साथ साथ नाज़रीन काम ये भी खबरें हैं कि लद्दाख के अंदर ताहाल कोई बड़ी पेशरफ नहीं हुई है, डेडलॉक बरकरार है, मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं जिससे भारतीय परेशान हैं और चाइना भारतीय इलाकों पर बासानी कंट्रोल हासिल करता जा रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन काम, ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि तालिबान के सियासी दफ्तर के जो तर्जुमान हैं डॉक्टर मोहम्मद नईम वर्दक, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि ज़ल्म खलीलज़ाद और अमरीकी हुक्काम के वफद की मुलाकात हुई है दोहा के अंदर तालिबान की सियासी क़यादत से, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से और मुज़ाकराती टीम से। अमरीका ने तालिबान के किरदार को पसंद किए हैं और सराहा है कि बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात में जो रुकावटें हैं तालिबान इन रुकावटों को दूर करके संजीदगी से आगे बढ़ रहे हैं। साथ साथ इत्तला सामने आ रही हैं कि तालिबान ने भी अमरीकी हुक्काम को ये वार्निंग दी है कि जो हेलमंद के अंदर बमबारी हुई है और साथ साथ है अमरीका अफगानिस्तान के अंदर जो एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, इससे दोनों के दरमियान कशीदगी बढ़ सकती है। इसलिए अमरीका जारियत करने से, बदयानती करने से, धोखा देने से बाज रहे। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि 69
نہتے شہریوں پر کابل حکومت کے فضائی حملے جاری ہیں، جس کے نتیجے میں متعدد عام شہری شہید ہوئے ہیں اور 2 مسجدیں بھی شہید کر دی گئی ہیں۔ ایک متحدہ عرب امارات سے لوٹنے والا افغان شہری بھی نہتی بمباری کے نتیجے میں اور اسی طرح سے کابل فوج کی درندگی کا نشانہ بنا ہے، جس پر طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے شدید مذمت کی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ مختلف صوبوں سے طالبان کے سامنے آج 15 کابل فوجی سرنڈر بھی ہوئے ہیں۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر تفصیلات نشر کی ہیں، جبکہ مختلف صوبوں میں طالبان اور کابل فوج کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جو تازہ اپڈیٹ سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق 25 سے زائد کابل فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ بھارت اور مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین، آج بھارت بھر کے اندر مسلمان بابری مسجد کی شہادت کی 28ویں برسی منا رہے ہیں۔ اس حوالے سے بھارت کے اندر احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے ہیں اور مسلمانوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے غم و غصے کا اظہار بھی کیا ہے۔ بابری مسجد کو 6 دسمبر 1992 کو شہید کیا گیا تھا۔ آج ہر سال کہا جاتا ہے کہ برسی منائی جاتی ہے، 28ویں سالگرہ ہے۔ 28 سال ہو چکے ہیں بابری مسجد کو شہید کیے ہوئے، اور 2019 کے اندر مودی دہشت گرد کی حکومت نے عدالت سے فیصلہ لے کر وہاں رام مندر کی تعمیر شروع کر رکھی ہے۔ اس حوالے سے ناظرین، آج بھارت کے اندر ایودھیا میں جہاں پر رام مندر تعمیر کیا جا رہا ہے بابری مسجد کی جگہ پر، وہاں پر سیکیورٹی کے انتظامات سخت کیے گئے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھارتی رام مندر پر حملہ ہو جائے۔ لیکن بھارت بھر کے مسلمان اس بات کا عزم کر رہے ہیں کہ ایک نہ ایک دن رام مندر کو تباہ کر کے وہاں پر بابری مسجد دوبارہ تعمیر کی جائے گی اور مسلمان اپنا بدلہ لیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بھارتی مسلمان ہمت کریں، حوصلہ کریں اور مودی دہشت گرد کے ظالمانہ اقدامات کے خلاف فیصلہ کن مارکہ غزوہ ہند شروع کریں، جیسا کہ کشمیری مجاہدین نے بھارت کی مودی دہشت گرد فوج اور حکومت کے خلاف شروع کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، مقبوضہ کشمیر سے خبر یہ ہے کہ وہاں پر روشنی ایکٹ کے نام پر نہتے لوگوں کے گھروں کو، جائیدادوں کو ضبط کیا جا رہا ہے، جو ماضی کے اندر بھارت کے سیاست میں رہے ہیں اور بھارت کی حمایت کرتے رہے ہیں، ان کی زمینوں کو، جائیدادوں کو بھی قبضہ کیا جا رہا ہے۔ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ 60,000 سے زائد ایسے کشمیری ہیں جن کی 4 لاکھ ایکڑ سے زائد زمین پر مودی دہشت گرد کی حکومت قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کا علاقہ ہے نگروٹا، جہاں پر جعلی آپریشن کر کے نہتے کشمیریوں کو شہید کیا گیا تھا اور پاکستان پر الزام لگایا گیا تھا کہ وہاں سے سرنگیں پکڑی گئی ہیں۔ پاکستان نے کہا ہے کہ دراصل بھارت اس طرح کے الزامات کے ذریعے سے فالس فلیگ آپریشن کرنا چاہتا ہے، پاکستان پر حملہ کرنا چاہتا ہے، لیکن افواج پاکستان تیار ہے، پاکستان کے شاہین تیار ہیں، مسلسل جنگی جہاز LOC پر پیٹرولنگ کر رہے ہیں اور کشمیری فریڈم فائٹرز بھی بھارتی فوج پر حملے کر رہے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ بھی بھارت سے ہے۔ ناظرین، بھارت کے اندر BJP دہشت گرد کے ایک جماعت ہے مودی کی، اس کے لیڈر کی جانب سے ایک مرتبہ پھر دعویٰ کیا گیا ہے کہ CAA کا جو اطلاق ہے وہ جلد بنگال کے اندر کر دیا جائے گا اور وہاں سے مسلمانوں کی شناخت چھین کر انہیں بھارت سے نکال دیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں ناظرین، BJP دہشت گرد جماعت کی جانب سے، مودی حکومت کی جانب سے NRC، CAA اور دیگر کالے قوانین لائے گئے تھے جن کے ذریعے سے بھارتی مسلمانوں سے بھارت کی نیشنلٹی چھین کر انہیں بھارت سے نکالنا ہے۔ اب اس کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ جنوری 2021 سے باقاعدہ اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ایسے میں بھارتی مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ مودی حکومت کے خلاف میدان میں نکلیں اور مودی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے کسانوں کا حصہ بنیں، کسانوں کا ساتھ دیں اور مشترکہ طور پر تمام اقلیتیں مودی حکومت کے اقتدار کا خاتمہ کریں۔ اس کے علاوہ ناظرین، اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت اور کینیڈا کے درمیان اختلافات بڑھ گئے ہیں۔ کینیڈا کے ساتھ شیڈول ورچوئل ملاقات تھی، ویڈیو لنک کے ذریعے سے بات چیت تھی، جس میں بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے شرکت کرنی تھی، لیکن جب سے کینیڈا کے وزیر اعظم نے بیان دیے ہے کسانوں کے حق میں اور حمایت کی ہے، تب سے بھارت اور کینیڈا کے اختلافات بڑھ رہے ہیں اور اب اس ورچوئل جو کانفرنس تھی اس میں بھارتی وزیر خارجہ نے شرکت سے انکار کر دیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت نے 2 مسلمان شہریوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے جو طالبان کی حمایت کر رہے تھے، لشکر طیبہ کی حمایت کر رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے بھی اسی طرح کے
جعلی الزامات کے تحت داعش کے نام پر، القاعدہ کے نام پر متعدد مسلمان شہریوں کو بھارت کی مختلف ریاستوں سے گرفتار کیا جا چکا ہے، اور اس وقت وہ جیلوں کے اندر ہیں اور انہیں کوئی انسانی حقوق کی وائلیشن ان کی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ انہیں کوئی عدالتی رسائی بھی حاصل نہیں ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں ایران کے مشہور سائنسدان محسن فخری زادہ، جسے ایران کے ایٹمی ہتھیاروں کا خالق بھی مانا جاتا ہے، ان کو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے تہران کے اندر ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے سے قتل کروا دیا تھا، اور ایران نے براہ راست اس کا الزام اسرائیل پر لگایا تھا کہ موساد ایجنسی اور اسرائیل اس میں ملوث ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف، ایرانی صدر حسن روحانی، ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی اور جو سپاہی پاسداران کے کمانڈرز ہیں، سب نے یہ الزام اسرائیل پر لگایا تھا۔ اب ناظرین، اسرائیل کی خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ دراصل 27 سال تک اسرائیل کا ایک خصوصی ایجنٹ تھا جو محسن فخری زادہ کی جاسوسی کرتا رہا، ایران کے نیوکلیئر ہتھیاروں کی تیاری کے حوالے سے مکمل رپورٹ کرتا رہا، اور یہ اسرائیلی جاسوس اور ایجنٹ محسن فخری زادہ کے اتنا قریب تھا کہ اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، اس کے گھر آتا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ چائے کھانا اکٹھے کھاتے تھے۔ اس قدر تعلق کے باوجود بھی اس اسرائیلی جاسوس نے، جو ایرانی تھا دراصل، اس اسرائیلی جاسوس نے محسن فخری زادہ کو قتل کروایا ہے، اور اسی طرح سے موساد نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے مختلف ملکوں کے اندر جو بھیس بدل کر ان کے جاسوس موجود ہیں جو اسرائیلی اہداف کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے ناظرین کہ اسرائیل دنیا کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے، اور کس طرح سے موساد ایجنسی دنیا بھر کے اندر جاسوسوں کے ذریعے سے اپنے اہداف کو، ٹارگٹ کو حاصل کرتی ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ آذربائیجان اور آرمینیا سے ہے۔ ناظرین، تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ آذربائیجان آرمینیا کے درمیان جو 1.5 ماہ کی جنگ ہوئی ہے، اس میں آرمینیا کا تقریباً $5 ارب کے لگ بھگ اسلحہ آذربائیجان نے اور ترکی کے ڈرون طیاروں نے تباہ کیے ہیں، جو بہت بڑا نقصان ہے آرمینیا کا، جس کی وجہ سے کاراباخ کے مقبوضہ علاقے کو آرمینیا نے چھوڑنے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے علاوہ ناظرین، آذربائیجان کی فوج آرمینیا کے عیسائیوں کو کاراباخ سے نکلنے میں مدد فراہم کر رہی ہے تاکہ جلد سے جلد 28 سال پہلے جو قبضہ کیے ہوئے علاقے ہیں ان کا کنٹرول حاصل کیا جا سکے۔ جبکہ ناظرین، آرمینیا کے اندر احتجاج جاری ہے۔ آرمینیا کے وزیر اعظم کو مستعفی کرنے کے حوالے سے لوگ سڑکوں پر ہیں، استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اپوزیشن جماعت کے لوگوں نے بھی کہا ہے، سابق وزرائے اعظم اور سابق جو حکمران تھے انہوں نے کہا ہے کہ اگر وزیر اعظم نے استعفیٰ نہ دیا تو زبردستی ان سے استعفیٰ لیا جائے گا، اور پارلیمنٹ کے اندر عدم اعتماد کی قرارداد بلائی جا رہی ہے جس سے آرمینیا کے عیسائی صلیبی وزیر اعظم کو اقتدار سے نکالا جائے گا۔ جبکہ ترکی کی جانب سے فرانس کے اندر جو آرمینیا کے حق میں قرارداد منظور ہوئی ہے کاراباخ کو آزاد کرنے کے لیے، اس پر شدید مذمت ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے کی ہے اور کہا ہے کہ آذربائیجان کی حمایت اور مدد اور تعاون جاری رہے گا۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل سے ہے۔ ناظرین، اسرائیل کے اندر نیتن یاہو کو ہٹانے کے لیے مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ 25 ہفتوں سے نیتن یاہو کے خلاف مظاہرے ہوتے ہیں، ان کی رہائش گاہ کے باہر مظاہرے ہوتے ہیں، اور اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ سینکڑوں مظاہرین گرفتار ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں۔ گزشتہ روز بھی رات کو بڑے پرتشدد مظاہرے ہوئے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے اندر فیس بک کے جو CEO ہیں ان کے والد جن کی عمر 82 سال ہے وہ قتل ہو چکے ہیں، اور ناظرین آپ جانتے ہیں پولیس تشدد کرتی ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ مارے جا چکے ہیں، اور کل بھی ایک احتجاجی مظاہرے میں شریک 82 سالہ بوڑھا جو اسرائیل کے اندر فیس بک کا CEO کا جو والد تھا وہ قتل کر دیا گیا ہے، جس پر پرتشدد مظاہرے اور زیادہ ان کے اندر شدت آ چکی ہے، اور نیتن یاہو کو ہٹانے کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔ جبکہ بینی گینٹس جو اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ اتحاد کیے ہوئے ہیں، بلو اینڈ وائٹ پارٹی کے سربراہ بھی ہیں اور وزیر دفاع بھی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جلد سے جلد نیتن یاہو کا خاتمہ کر کے اسرائیل کو اچھے مستقبل کی طرف ڈالا جائے گا۔ جبکہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے اندر اسرائیل کی یہودیوں کی جانب سے نہتے فلسطینیوں پر ظلم و تشدد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ایک تازہ رپورٹ کے مطابق جو نوجوان فلسطینی شہری کو شہید کیا گیا اس کے خلاف اب یورپی یونین اور دنیا بھر کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں، اور اسرائیل بچوں پر ظلم کرتا ہے، تشدد کرتا ہے، اس حوالے سے اسرائیل کو بلیک لسٹ کرنے کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔
آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین، ترکی اور قطر کے درمیان معاشی معاہدے ہوئے تھے، ایگریمنٹ ہوئے تھے۔ اس حوالے سے ناظرین کہا جاتا رہا کہ ترکی نے اپنے بڑے بڑے اسلحے کے کارخانے اور فیکٹریاں قطر کو فروخت کر دی ہیں، اور انتہائی اہم اسٹریٹجک علاقے بھی قطر کو فروخت کر دیے گئے ہیں۔ لیکن ترکی کی جانب سے باقاعدہ ایگریمنٹ کو عوام کے ساتھ ہے اور صحافیوں کے ساتھ نشر کیا گیا ہے، شیئر کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ مساواتی ایگریمنٹس ہیں اور باہمی طور پر ان ایگریمنٹ کے اندر کسی کی سلامتی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ترکی اور قطر ایک دوسرے کے ساتھ مشترکہ طور پر معاشی معاہدے کرتے رہیں گے، عسکری دفاعی معاہدے کرتے رہیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم کریں گے۔ جبکہ آج کام یونان کی جانب سے ترکی کے خلاف ہے متنازع جو کالمز ہیں، آرٹیکلز ہیں یا مضامین ہیں وہ چھپ رہے ہیں، جس پر ترکی نے شدید مذمت کی ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ یورپ کا کوئی بھی ملک نیٹو کی رکنیت پر، جو ترکی نیٹو کا رکن ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا ہے اور نہ ہی ترکی کو نیٹو کی رکنیت سے کوئی نکال سکتا ہے۔ ترکی مشرق وسطیٰ کے اندر اور ساتھ ساتھ بحر اسود اور بحر متوسط کے اندر اور یورپ کے اندر جہاں کہیں مفادات ہیں ان کا تحفظ کرتا رہے گا۔ جبکہ ناظرین، ترکی کی فوج نے کرد باغیوں کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے 4 کرد باغیوں کو گرفتار کر لیا ہے، اور فتح اللہ گولن اور اسی طرح سے داعش کے خلاف بھی ترکی کے اندر جو کریک ڈاؤن ہے وہ جاری ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین شام سے، عراق سے اور یمن سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ یمن کے حوثیوں نے دعویٰ کیے ہے کہ حکومت کے خلاف حوثیوں کا جو آپریشن ہے وہ کامیابی سے جاری ہے اور یمنی حکومت بہت جلد گرنے والی ہے اور ان کا خاتمہ ہونے والا ہے اور پورے یمن پر حوثیوں کا کنٹرول ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں سعودی اتحاد اور یمن کے حوثیوں کے درمیان گزشتہ 6 سال سے جنگ جاری ہے، اور اس جنگ میں حوثیوں کے بڑے بڑے کمانڈرز اور سینکڑوں جو ان کے کارندے تھے وہ مارے گئے ہیں، جبکہ سعودی اتحاد کو بھی اور یمن کی حکومت کو، جو منتخب حکومت ہے، ان کو بھی بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ 2.5 لاکھ سے زائد لوگ قتل ہو چکے ہیں اور لاکھوں ہجرت پر مجبور ہوئے ہیں۔ غذائی قلت کا بحران الگ سے وہاں پر جاری ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، شام سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ ترک فوجوں نے شام کے اندر ایک بڑا پیمانے پر آپریشن شروع کیا ہے تاکہ کرد باغیوں کا خاتمہ کیا جائے اور شامی مہاجرین کی واپسی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ جبکہ ناظرین، اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ شام کے اندر بسنے والے قبائلی لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ امریکی فوجیں درندگی کر رہی ہیں، لہٰذا ان کو شام سے نکل جانا چاہیے۔ جبکہ ناظرین، عراق سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ قدس فورس کے جو سربراہ ہیں جنرل قاسم سلیمانی کے بعد انہوں نے عراق کا دورہ کیا ہے اور نئے سرے سے جو مسلح ملیشیائیں ہیں، تنظیمیں ہیں، ان کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ جبکہ ناظرین، روس کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ روس کے پاس ایسے لانگ رینج کے حامل ریڈار سسٹم موجود ہے جس کے ذریعے سے جو جنرل قاسم سلیمانی کو امریکہ نے قتل کیا تھا تو اس زمانے میں جو جدید جنگی جہاز تھے ان کو ڈیٹیکٹ کر لیا تھا، ان کے بارے میں آگاہی حاصل کر لی تھی، لیکن چونکہ ایگریمنٹ کے تحت امریکہ کے ان رازوں کو دنیا کے سامنے نہیں لایا گیا تھا، اب اس کا اعتراف کر لیا گیا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن میں شکست کے باوجود بھی وہ اپنی شکست کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں اور پہلی مرتبہ وہ الیکشن کے بعد ایک بڑے جلسے میں سامنے آئے ہیں اور جلسے سے خطاب کرتے ہوئے حامیوں کو کہا ہے کہ وہ الیکشن جیتے ہوئے ہیں، لیکن فراڈ کے ذریعے سے، دھاندلی کے ذریعے سے جو بائیڈن کو اقتدار منتقل کیا جا رہا ہے جس کی وہ مخالفت کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن میں فراڈ اور دھاندلی کے نام پر کئی ملین ڈالر چندہ جمع کر چکے ہیں اور وہ 2024 کے الیکشن لڑنے کا بھی اعلان کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، امریکہ کی عدالت میں ٹرمپ کی جانب سے جو غیر ملکی شہری ہیں جن کو نیشنلٹیاں نہیں دی گئیں، جن کو نکالنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف فیصلہ آیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے بنائی گئی پالیسیاں غلط ہیں اور جو بیرونی لوگ ہیں جو امریکہ کے اندر نیشنلٹیوں کے منتظر ہیں، وہاں پر کام کر رہے ہیں، ان کو امریکی قانون کے مطابق سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ بہرحال ناظرین، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنے ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔